अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ है। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पहले हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक के मकाम पर पार शो होगा। 10 लाख के करीब जो PTI के कारकुनान हैं उन्हें लाया जाएगा। अपोजिशन ने ये ऐलान कर दिया कि 23 मार्च को जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की जानिब चलना शुरू हो जाएंगे और उसकी तैयारियां जारी हैं। 2 दिन में वो भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जो कहानी है वो ये है कि एक पहरादारी की मुहिम चलाई जा रही है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। वो MNAs जो हुकूमत के साथी और हामी हैं उनका भी पहरा दिया जाएगा और जो अपोजिशन के हैं उनका भी पहरा दिया जाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद में मौजूद होंगे उसका नतीजा क्या निकल सकता है, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब ने आज ओवरसीज़ कन्वेंशन से जो खिताब किया उसमें एक मरतबा फिर से नश्तर बरसाए अपोजिशन पर, उनका शुक्रिया भी अदा किया और अपनी जो डायरेक्शन है उसको क्लियर करने की भी कोशिश की है। मुफस्सल बात करेंगे, अगला जो हफ्ता है उसमें हालात किस तरफ जा रहे हैं। इरशाद साहब, ये जो पहरेदारी का सिलसिला शुरू हुआ है, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ऐसे मामलात मुंतज कहाँ पे होते हैं? देखें, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो पॉपुलर नहीं रहा और उसका और उसके MNAs का मुंतखब नुमाइंदों का अवाम में जाना मुश्किल हो गया है, वो तो पिछले 2 हफ्ते में उसने गलत साबित कर दिया है। वो बदस्तूर मकबूल भी है और उसका वोट बैंक और उसका पॉपुलर सपोर्ट भी मौजूद है। अब ये जलसे का उन्होंने ऐलान किया है, बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि जी पहरेदारी है, लेकिन असल में तो इस्लामाबाद में कैपिटल में वो शो करना चाहते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है और जो लोग अरकान असम्बली इरादा रखते हैं बेवफाई का उन्हें भी सोच लेना चाहिए। और अगर उनको ये ख़दशा है, अंदेशा है कि कुछ और हलके भी उनकी मुखालफत में पेश है या अपोजिशन को थपकी दे रहा है तो उसको भी आंखें खोल के ये सब कुछ देख लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मुल्क में और ख़ास तौर पर उन दिनों में जब ये आदम एतमाद की तहरीक पर बहस जारी होगी या पार्लियामेंट का इजलास हो रहेगा, उस वक्त अमन कायम रखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन अगर कोई जत्था लाती है, कोई हुजूम लाती है, कोई बहुत बड़ा जलसा करती है या मार्च करती है तो उसको मैनेज करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसको प्रोटेक्शन देना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और अपने कारकुनों को किसी भी इश्तियाल से महाजाराई से बचाना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने एक दोहरी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अरकान असम्बली का मूड क्या है ये तो हम अब 28 को अगर अदम एतमाद पेश होती है पता चल जाएगा, लेकिन इस दोनों तरफ के जो इज्तिमात अगर होते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कारकुन जब सड़क पर आ जाते हैं तो फिर उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, किसी भी जमात के हों। हमारे यहाँ कोई तरबियत ऐसी तो हुई नहीं कि कारकुनों को लीडर कहे कि ये काम करना है तो ऐसे करो। ये अल्लामा ताहिर कादरी साहब के या हाफिज़ सईद साहब के कारकुन ऐसे हैं, बाकी किसी सियासी जमात के कारकुन ऐसे नहीं हैं। लेकिन हम एजाज चौधरी साहब से पूछते हैं कि जब हुकूमत मुतमईन है कि इत्तेहादी भी उसके साथ हैं, अरकान असम्बली भी की वफ़ादारियाँ भी तब्दील नहीं हुई, तो फिर ये हुजूम इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? और फवाद चौधरी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि देखते हैं कौन माई का लाल जो है इस हुजूम से गुजर कर जाता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालता है? तो ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है धमकियाँ देने की? चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बात करने के लिए दावत दी है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह हमने मंडी भावदीन के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया और असल में ये चीज़ साबित कर रही थी कि जो एक पूरा मीडिया नैरेटिव चल रहा है ना कि इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, हमने असल में उसका यानी एक मुजाहरा किया कि इमरान खान ग्रॉस रूट लेवल पे उसी तरह पॉपुलर हैं और उसी तरह आज इस मुल्क का नौजवान उनके साथ खड़ा है। चुनाचे उसके बाद जो इक़दाम हुआ है वो तो अपोजिशन की तरफ से हुआ है,
میں بجا طور پہ یہ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی جس کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہو، اس کے اتحادی بھی 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہوں، یہ ساری جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں یہ ہر وقت جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں. ان میں جو 2 بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے تو ایک میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ہم 5 سال جو بھی منتخب ہوگا دیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں یہ سوال ان کے سامنے کھڑا نہیں کیا جاتا کہ عمران خان کی حکومت کو آپ 5 سال پورے کیوں نہیں کرنے دینا چاہتے؟ آپ بڑی اپوزیشن ہیں، بحیثیت اپوزیشن کے اپنا رول چاہے سڑکوں پہ ادا کرنا چاہیں آپ کریں، پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیں آپ کریں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ کر ہی رہے ہیں. جہاں تک حکومت کو تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو آپ پہلے دن سے تسلیم نہیں کر رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی سیاسی، آئینی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے. چودھری صاحب، لیکن یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے. برطانیہ میں ہم نے دیکھا تھریسا مے کی حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے گئی، ان کی اپنی پارٹی نے ان کو چینج کیا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات انہونی تو نہیں ہے کہ جس پر کہا جائے کہ جی وہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی یا غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب، میں تو ان کے ٹال کلیمز کا بات کر رہا ہوں. جی، ان کے بلند و بانگ دعوے جمہوریت کے لیے اور ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کدھر گئے؟ ہوا ہو گئے نا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود موقع انہوں نے فراہم کیا ہے، اور کشمکش میں تو اس ملک کے اندر عمران خان جو ہے وہ بہت پاپولر ہو کے سامنے آئے گا. اور جو ایجنڈا انہوں نے یعنی اختیار کیا اور اپنے آپ کو مغرب کی آغوش میں دینے کی کوشش کی اور ان کی زبان بولنا شروع کر دی، یعنی خود مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں کہ بائیڈن جمہوریت پسند ہے، وہ کوئی اپنا رول ادا کرے گا. اور پھر یورپین یونین کے بارے میں صرف پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ نے جو خط ہمیں لکھا ہے کہ روس کی حمایت کریں، کیا آپ نے بھارت کو بھی لکھا ہے؟ اس کے اوپر جناب شہباز شریف صاحب بولے ہیں، زرداری صاحب بولے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کو 84% لوگ پاکستان کے مغرب کے ایجنڈے کے برخلاف ہیں، اور کسی صورت میں بھی پاکستان کے اوپر مغربی ہیجمنی، ان کا تسلط، ان کی گرفت نہیں چاہتے. وہ ایک آزاد پالیسی چاہتے ہیں. اور یہ کھیل جو تھا، یہ بات ہم نے یہ چوئی صاحب بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں جو لوگ گو امریکہ گو کے نعرے لگاتے تھے آج وہ اس کے مخالف بات کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا بنیادی سوال ہے، خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی اپنی جگہ ہے، آپ کے نمبرز بھی پورے ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں اسلام آباد؟ 10 لاکھ لوگوں کی کال آپ دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹل وی آر دی موسٹ وانٹیڈ پارٹی ان پاکستان؟ پہلے نمبر کے اوپر تو بتانا چاہ رہے ہیں عالمی برادری کو کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی بتا چکے ہیں، اور عوام کا جو ایک اظہار ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. اگر ہم یعنی نان الائنڈ تھے اور اس کے باوجود ڈو مور کے احکامات ہمیں جاری ہوتے رہتے تھے، ہم تباہ و برباد ہو گئے. ہم نے 70-75 ہزار اپنی جانیں قربان کی، $150 بلین کا اپنا نقصان کر لیا، اور پھر بھی لوگ ہم سے ناراض رہے. تو ہم نے اس لیے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم کی دل کی آواز ہم بن رہے ہیں. یہ ہے اصل وجہ. دیکھیں، یہ تو بعد میں بات آئی نا، ورنہ ہم ایک جلسہ میلسی میں کر چکے ہیں، ایک تمرگرہ میں کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ چونکہ اپوزیشن نے وہ سٹینڈ لے لیا جو مغرب کا سٹینڈ ہے. اپوزیشن نے وہ سٹینڈ لے لیا کہ یہاں سے افغانستان سے امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے اس میں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. امریکہ 2 مرتبہ 40 سال کے جلسے اندر کا مقصد MNS کی پہرے داری نہیں ہے، اور امریکہ اور یورپ کو دکھانا ہے. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر 450 ڈرون ان حکومتوں کے اندر جو اپوزیشن والی ہیں اس ملک کے اوپر ہوئے ہیں تو ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے قدموں کو پاکستان کی فوج کے فوجی ان کے یہاں پر نہیں اترنے دیں گے. ہم نے تو صرف اتنی سی بات کی ہے، اپنی آزادی کی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کیا ہے.
چودھری صاحب یہ تو ہوا عالمی برادری کا معاملہ ہوا، لیکن یہ جو آپ کے اتحادی بے چین ہیں وہ مسلسل اپوزیشن سے مل رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، اپنی شرائط پیش کر رہے ہیں، آخر اس بے چینی کی بھی کوئی وجہ ہوگی؟ عمران خان کا بے نیازی کا رویہ تھا، وزیر اعلیٰ بزدار کی جو تھی وہ بیڈ گورننس ہے، آپ کی پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے اس کا نتیجہ ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اتحادی بھی آپ سے نالاں لگتے ہیں اور کچھ ارکان اسمبلی بھی باہر جن کو آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم پہلی دفعہ پارلیمنٹ لاجز میں جاتے ہیں یا بہادر آباد جاتے ہیں تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ نہیں، کچھ بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک طریقہ سیاست وہ تھا جو عمران خان کے منصب شہود سے آنے سے پہلے تھا، اور وہ جس کو آپ رکھ رکھاؤ کہہ لیں، وزاداری کہہ لیں، ریچ کرنا کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ ایک عمران خان نے کہا کہ آؤ بھائی اصولوں کے اوپر سیاست کریں، پرنسپل سٹینڈ لیں، اور وہ والا پہلو جو تھا ان کے پیش نظر نہیں تھا، اور یہ سارے ہمیں پتا تھا کہ ہم ایک کولین گورنمنٹ ہیں اور ہم نے اپنے پارٹنر ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر مرحلے پہ شاہ صاحب 6 مہینے کے بعد مرحلہ آیا یا 3 مہینے کے بعد مرحلہ آیا، ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے، کبھی انہیں الگ نہیں ہونے دیا اور اصولوں کی بنیاد پہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہمارے اتحادی کو از خود سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے کیا کیا ایسا کہ جی وہ کچھ تو ڈیمانڈز ان کی پوری ہو گئیں، مزید ڈیمانڈز لے کے آ گئے ہیں، اور یہ سوال تو شاہ صاحب ان سے بنتا ہے کہ آپ کیوں زرداری سے مل رہے ہیں، آپ کیوں زرداری کو پذیرائی دے رہے ہیں، آپ کیوں شہباز شریف سے مل رہے ہیں، آپ ان کے پاس کیوں جائیں؟ تو ان کو اس کا وہ سادہ سا جواب دیں گے جو ان کا طرز سیاست ہے کہ جی ملنے جلنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ملنے جلنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان سے الگ ہو جائیں اور جا کے نواز شریف سے ملیں، ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ عمران خان آپ کو پتہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ میں اپنے ایجنڈے کو لے کے چلوں گا، حکومت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 1.5 سال کے اندر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، یہ جو بے چینی ہے، مثلا یہ کہ بزدار قابل قبول نہیں ہے، ترین صاحب کا تو ایک گروپ ہے جو سامنے آ چکے ہیں سارے، ان کے بزدار صاحب کے منسٹر اس میں شامل ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا عوام کی توقعات پر وہ پورے نہیں ہوتے۔ پارٹی کے ورکر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بزدار صاحب سے نالاں ہیں، لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی انہی کو ہم برقرار رکھیں گے۔ تو یہ جو گروپنگ ہے یہ تو اپوزیشن نے پیدا نہیں کی، یہ تو بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے یا بے نیازی کا نتیجہ ہے؟ میرا خیال ہے جی یہ خواہشات ہیں۔ اگر آپ کابینہ کے رکن ہیں اور 3.5 پونے 4 سال سے اسی کابینہ میں بیٹھتے ہیں جس کی صدارت بزدار صاحب کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا۔ جس طرح وفاقی وزراء ہیں اور وہ دوسرے ہمارے اتحادیوں کے وہ تنقید کرتے ہیں، ہم بسم اللہ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہیں، but when you are part of the cabinet you must think on the issue کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم چونکہ ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں ساتھ لے کے چلنا۔ سادہ سی بات ہے، میں ارشاد عارف صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے کے پی کے کی 2013 میں حکومت اپنے اتحادیوں سے بنائی، نتیجہ ہم نے 2/3 حاصل کیا، مشکلات سے گزرے ہم، اب بھی ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر، اور چاہتے ہیں کہ ان کی اگر کوئی اور جینوئن بات ہے تو انشاءاللہ ہم تسلیم کرنے کی باقی وہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی سیاست کا کلچر ہے۔ نہیں، یہ جو نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں تو آپ کا اشارہ علیم خان کی طرف ہے، تو اب علیم خان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر مجھے فیصلہ کرنا ہے نا جی، جو جا کے نواز شریف سے مل گیا ہے نا، اچھا، تو میرے خیال کے مطابق تو اس کی پی ٹی آئی میں کوئی جگہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن آخری اختیار تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کے پاس ہے، لیکن میری رائے بالکل پختہ ہے۔ دیکھیں مشکل حالات کے اندر جو بٹرے کرتا ہے
آپ مجھے بتائیے اس کی کیا حقیقت؟ نہیں وہ تو پھر پورا ترین گروپ ہی آ جاتا ہے نا چوئی صاحب. بالکل سیدھی سی بات ہے. چوئی صاحب سوال یہ ہے کہ ترین گروپ جو ہے کل حمزہ صاحب میرا نہیں خیال کہ حمزہ صاحب کل ملے جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ جا کے ملے. کوئی آ کے ملے تو اس ملک کے اندر یہ پولیٹیکل ٹریڈیشن رہا ہے کہ جی لوگ یعنی آ کے ملتے ہیں جا کے ملتے ہیں. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا ہے کہ اس نے اس سیاست کے اندر ایک نئی طرح ڈالی ہے کہ بھی اصولوں کی بنیاد پر ملا جائے، اصولوں کی بنیاد پر آگے چلا جائے. آپ کو جا کر ملنے پہ اعتراض ہے کہ جو ہر ہفتے اپنی کیبنٹ کا اجلاس کر آپ کا اپنے کسی ساتھی کے جا کر ملنے پہ اعتراض ہے؟ جی فرمائیں جی. نہیں میرا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اگر میں ان سے جا کے ملتا ہوں تو میرے اوپر اعتراض بالکل جائز ہے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. الائز کا دوسروں سے جا کے ملنے کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ہمارے تھے، ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے رہیں گے. یعنی دیکھیں نا، مشکل وقت میں چھوڑ جانا یہ تو کوئی روایت ہی نہیں ہے نا. یہاں میں آپ کو طاہر صادق صاحب کا کہتا ہوں، انہوں نے کہا میجر صاحب نے کہ یار عمران خان سے میرے جو بھی معاملات ہیں لیکن اس مشکل کی گھڑی میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ ہے ایک کریکٹر، یہ ہے کردار. آخری سوال سیاست. اگر آپ نے 4 ٹکے عمران خان کے اوپر خرچ کر دیے تو کوئی احسان نہیں کیا. ہم نے پوری زندگی میرے جیسے کارکنان نے لگا دی ہے. آخری سوال جو صاحب یہ فرمائیں. اس لیے میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے. جی ایک بات ہے، عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں جو ہفتے میں ایک کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کیا کم ملاقات کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اس میں ساری اتحادی ریپرزینٹڈ ہیں، اس میں سارے ایم این اے موجود، سارے سینیٹرز موجود. کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر آپ کو پتا ہے سرکاری سطح پہ وزراء اعلیٰ کے ساتھ بھی آپ کو پیریوڈیکلی ملنا ہے، گورنروں کو بھی آپ کو پیریوڈیکلی ملنا ہے، کوئی گیپ رہتا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بزدار صاحب کی کارکردگی پارٹی کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے بہترین ہے اور وہ کنٹینیو کریں، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اس پہ جی اختیار دے چکا ہوں اپنی رائے کا پرائم منسٹر کی خدمت میں یہ کہہ کے کہ آپ کو اس نظام کو 5 سال مکمل کرنے ہیں، جو فیصلے بھی آپ کو کرنے پڑیں آپ کیجئے. جی یعنی بزدار صاحب کو ہٹانا پڑے اس کے لیے 5 سال مکمل کرنے کے لیے تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میں یہ وضاحت نہیں کر رہا، میں اپنی بات کہہ دی ہے. جی ٹھیک ہے چوئی صاحب، یہ اب بات ہمیں بھی بہرحال سمجھ کچھ آئی ہے کچھ نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ. اجازت چوئی صاحب آپ کے وقت کا بہت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہی جو زومانی بیانات سامنے آتے ہیں ذرا اس پہ مفصل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پارلیمنٹیرین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 27 تاریخ کو مارچ جلسہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی اعلان کر دیا لانگ مارچ کا، اور بظاہر دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہرے داری کی جائے گی اپنے ایم این ایز کی. اگر سیاسی جماعتوں نے ہی یہ سب کرنا ہے تو پھر ریاست کی عملداری کہاں ہے؟ اور ریاست اگر اپنی عملداری ظاہر کرتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر خدا نخواستہ حالات بہت آگے نکل جائیں گے اور یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے؟ بات آپ کی یاسر صاحب اتنی منا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے وہ آپ نے بات کی کہ ایک ریاست ہے اور ریاست کے ادارے ہیں، اور اب اس قسم کے معاملات ہو تو پھر ادارے اپنی جو ڈیوٹی ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی وہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے دنیا میں دیکھا جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے امریکہ کا الیکشن دیکھا، آپ نے امریکہ کا ہینڈ اوور جو انہوں نے پاور کی اپنی ٹرمپ نے، اس میں بھی دیکھا جس طرح کا اس کا رویہ تھا. لیکن جو ادارے تھے وہ ایک سسٹم اور ایک پروسیس اور ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، تو ان کا جو معاملہ تھا وہ بالکل سموتھلی طے ہو گیا.
میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ابھی جس طرح کی چل رہی ہیں چیزیں 10-15 دن سے وہ انتہائی حکومت کی طرف سے اور حکمران جو ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح ان کے اسپوکس پرسن، ترجمان، جو وزراء اور ناٹ بلو دین وہ جو ان کے سینئر منسٹر ہیں، جس طرح سے منسٹر انفارمیشن ہے، وہ بڑے اہم کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں گے مائی کا لال کون جاتا ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو کراس کر کے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو پرفارم کرنا۔ پالیٹکس پیچھے رہ جاتی ہے اور اقتدار بھی پیچھے رہ جاتا ہے جب تک ایز لانگ ایز ون از چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہی مسٹ اینڈ ہی شوڈ پرفارم اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہیں، بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ آج کل برسر اقتدار ہیں رانا جن کی نہ کوئی رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب میجارٹی کھو چکے ہیں، 200 ارکان جو ہیں وہ ہمارے آپ کی اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اپوزیشن کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس صورت میں وہ تو خیر آپ کے بقول یا اپوزیشن کے بقول بدحواسی میں ایسا کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے مولانا صاحب کو لانگ مارچ کریں اور مریم نواز صاحبہ اس کو لیڈ کریں؟ آپ کو تو بالکل ٹھنڈے رہنا چاہیے اور صرف انتظار کرنا چاہیے کہ اجلاس بلایا جائے اور آپ 200 آدمی جا کے اور وکٹری سیلیبریشن کریں، لو کانفیڈنس کر دیں۔ آپ پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب ہم نے ہمیشہ جو ہمارا کنڈکٹ ہوا ہے وہ بڑا ڈیموکریٹک اور جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہی ہمیشہ چلایا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری عدم اعتماد پیش ہوئیں، بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی عدم اعتماد پیش ہوئی، ہمارے ادھر پنجاب میں وائن صاحب کے بھی پیش ہوئیں، اور بھی لوگوں کی جو ہسٹری ہے کچھ ڈیفیٹ ہوئیں کچھ کامیاب ہوئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اور بڑی نارمل اس کو لیا گیا، کسی نے اس طرح نہیں کیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کے سامنے ساری ہسٹری بھری پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی بجا، لیکن گورنمنٹ اگر اس طرح بیہیو کرے کہ ہم 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے اور وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا ہے میں نے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو ہمیں بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی وہ ہمارا ریئیکشن پہ طور پہ ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے چوڑیاں پہن کے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری فالوئنگ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، یا ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ تو ہمارے تو ووٹ بڑے ایک سکہ بند ووٹ ہیں ان کے، چلو جس طرح بھی ڈالے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے اور ہم نے کیا۔ اگر آج وہ کینسل کر دیں اپنا جلسہ، کیونکہ جلسہ اس ٹائم پہ کرنا ڈی چوک میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری شر انگیزی ہے اور حالات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم بھی یہ تاثر تو نہیں اپنے ووٹرز کو دینا چاہتے یا ایم این ایز کو پروٹیکٹ نہ کریں، ریاست کرے، ہم بالکل نہیں رانا صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ بھی لوگ بلا لیں گے وہ بھی بلا لیں گے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سیاسی کارکن جب جذبات میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، تو یہ تو اشتعال کی طرف معاملہ جائے گا، تصادم کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے، عدم اعتماد پیچھے رہ جائے گا، اور پھر ڈر یہ ہے کہ کوئی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انیشیٹو عدم اعتماد کا آپ نے لیا ہوا ہے، حکومت نے نہیں لیا۔ نہیں، آپ مجھے سجیسٹ کر دیں، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ عدم اعتماد ہم نے موو کی اور وہ اسموتھلی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، جس طرح انہوں نے باتیں 10-15 دنوں میں کی ہیں کہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے، جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال نہیں سکیں گے، وہ ہاؤس میں جائیں گے نہیں، ووٹ ان کو ڈالنے نہیں دیں گے، اور ڈال دیں گے تو کاؤنٹ نہیں کرے گا اسپیکر۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ مناسب ہیں؟ آگے ہم کیا کریں؟ ہم بیٹھے رہے؟ ہاں جی بالکل۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ نامناسب باتیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، لیکن آپ کے لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ لوگ گنتی کروائیں گے اسپیکر سے، ظاہر بات ہے ایک تصادم کی صورت۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی جواب دیجیے، لیکن یہ فرمائیں کہ کیا پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو دینے کا مسلم لیگ نون نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو پیشکش ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ہمیں اصولی طور پہ تو میرا حال اس پہ نہیں اعتراض ہونا چاہیے، نہ ہمیں اعتراض ہے، لیکن ایک بات ہے کہ چوہدری صاحبان جو بھی ان کے ہیں مطالبات ہیں یا جو وہ ان کی خواہش ہے اس کا اظہار وہ کر بھی رہے ہیں،
لیکن فائنل کسی طریقے سے وہ روزانہ بادشاہ کرتے ہیں، وہ ادھر دیکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیان جو بڑے وہ سمجھدار ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، ان کے ایک طارق چیمہ صاحب ہیں، ایک منسٹر ہیں، بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں جو اپوزیشن نے، میں نے ٹی وی پہ دیکھا اپوزیشن نے آفر، ہماری طرف سے اپوزیشن کی آفر اور گورنمنٹ کی آفر کو ہم دونوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو جہاں یہ بات ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو الائز ہیں ان کے جب پاس گئے ہیں تو ہم یہ بات لے کے گئے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا جو ایک رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان اور پاکستان کے عوام کو جس وہ کرائسس میں ہیں، جس طرح یہ حکومت نے یا پی ٹی آئی نے یا رانا صاحب شنید یہ تھی کہ نواز شریف صاحب معترض تھے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پہ، تو کیا اب ان کا اعتراض ختم ہو گیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ ان کے وزیر اعلیٰ بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. نہیں دیکھیں، وہ بیٹھ کے جب وہ بیٹھیں گے تو بات کریں گے تو میرا حال اس میں کوئی ایسے ہی حرج نہیں ہے میرے مطابق. لیکن بات تو اگر وہ موازنہ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ ایک صحیح پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیشین کو لینا چاہیے. اس وقت جو اصل بات ہے وہ ہے پاکستان کی، ملک کی اور عوام کی، اور ہمیں سیاسی لوگ ہونے کے ناطے، ایک جمہوری لوگ ہونے کے ناطے ہمارا ایک رول ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس بحران سے جس میں پاکستان مبتلا ہے اس کو نکال لیں. وہ ڈیوٹی ہم نے ان کو یاد کراتے ہیں جو الائز ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے مثبت جواب آئے گا، کیونکہ وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور وہ ان کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں. وہ اپنا ایک رول ادا کریں گے اس کرائسس میں، مثبت رول ادا کریں گے اور پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. رانا صاحب یہ ڈیمانڈ یہ مطالبہ ترین گروپ کی طرف سے بھی ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کو دی جائے؟ دیکھیں، ترین گروپ جو ہے اس کا تو ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی مائنس بزدار جو ہے، ہمیں ہر چیز قبول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو ایک پرسنل اینگل یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ پارٹی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ان سے ہٹ رہے ہیں، وہ ان کی پرائم منسٹر کے رویے کے خلاف یا پنجاب گورنمنٹ کے رویے کے خلاف جو گریوینسز ہیں لوگوں کے، چاہے وہ ترین گروپ ہو، چاہے دوسرے ایم این ایز ہوں یا ایم پی ایز دوسرے پی ٹی آئی کے، اس کے علاوہ بھی ہیں، صرف ترین گروپ کے ایم پی ایز نہیں جو یہ بات کرتے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے بھی ایم پی ایز ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ عدم اعتماد لائیں اور اس چیف منسٹر کو بدل دیں. اسی طرح یہاں بھی جو ایم این اے ہیں وہ بھی ان کی رویے سے، ان کے کنڈکٹ سے، جو کہ غیر جمہوری یا ان کے ایک الیکٹڈ بندے کے متعلق ان کے رویہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو کے وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں صرف عہدوں سے نہیں ہوتی، بہت سارے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ملک کی، عوام کی اور اپنے فیوچر کی بھی بات ہوتی ہے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں. رانا صاحب، عمران گرایا ہیں حمزہ شہباز صاحب کے ترجمان میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ حمزہ شہباز صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. تو چودھری صاحبان کو بھی آپ پیشکش کر چکے ہیں، حمزہ صاحب بھی امیدوار ہیں، شاید کل کو مطالبہ ترین گروپ بھی، پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو حمزہ صاحب کا آیا ہے اصولی طور پہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں اور ہمارے 160 پلس ایم پی ایز ہیں، بہت بڑا نمبر ہے، اور ہم سنگل میجورٹی پارٹی تھی ہماری پنجاب میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں. وہ تو ان کا ان ڈیموکریٹک یا ایک پارلیمنٹری جو ان کی ویلیوز ہیں وہ نہیں تھی، ورنہ آپ دیکھیں پاسٹ میں ہم نے ان کو وہاں گورنمنٹ بنانے دی، آفر کی، جہاں ان کی میجورٹی نہیں تھی لیکن سنگل میجورٹی تھے. لائک 2013 میں یہ کے پی کے اس طرح ایک آزاد کشمیر میں مسئلہ ہوا تھا، وہ شاید پیپلز پارٹی کا ان دنوں میں تھا، تو ان کو ہم نے کہا ٹھیک ہے بنائیں آپ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو کنڈکٹ ہے وہ بڑا ڈیموکریٹک ہوتا ہے. لیکن ان کی جو ہے، اب حمزہ صاحب ادھر ہیں، انہوں نے بڑی قربانی بھی دی ہے، لیڈر اپوزیشن بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں لیکن اس وقت
ہم سمجھتے ہیں یہ جو ٹائم ہے یہ لمبا نہیں ہے, 2-3 مہینے ہم چاہتے ہیں یہ اسمبلیاں رہیں اور اس کے بعد جنرل الیکشن آ جائیں جی یا فوراً آ جائیں. یہ ہماری آپشن نمبر 1 پرائورٹی ہے کہ صاف شفاف الیکشن فوراً ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے جو ترجمان ہیں حمزہ صاحب کا, اس نے بعد میں کلیئر کیا ہے کہ میں 2023 کی بات کر رہا ہوں یا نیکسٹ الیکشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے رانا صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک لسٹ بھی ہے جس میں لسٹ کو تو ہم مبینہ کہیں گے, لیکن اس میں جو پورٹ فولیوز ہیں, وزارتیں وہ ممکنہ طور پہ دی جانے سے متعلق نام سامنے آئے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے. بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن والے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد لائی اور آپ ایک ٹریپ میں یعنی دلدل میں دھنس چکے ہیں. اس پہ یقینی طور پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی سیاست کو بہت بڑا ڈنٹ پڑنا ہے. اس کی کامیابی کے لیے جو اسٹریٹجی ہے, ابھی کچھ بات پہرے داری کی بھی ہو رہی تھی, جو ایم این ایز حکومتی بینچ سے آپ کے ساتھ ہیں, کوئی حکمت عملی بنی ہے اور ان کی کمٹمنٹ آخر ٹائم تک ساتھ رکھنے کے لیے کوئی پلان بنا ہے کہ کیسے اس سب کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے کامیابی والی, ہم نے بارہا یہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب تک ہمیں 100% 200% ہم شور نہیں ہوں گے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں جائیں گے. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور ریپیٹڈلی یہ بات کی گئی. اور جب یہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب الحمدللہ ٹھیک ہے معاملات, تو ہم نے یہ تاریخ جمع کرائی, یہ موشن جمع کرا دی گئی. تو اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میرا حال ہے اللہ کے فضل سے, باقی تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن کوئی اس میں چانس نہیں ہے ناکامی کا. یہ تو انشاءاللہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جو پرائم منسٹر کے آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے کہ شکر ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ایک گھبراہٹ اور بکھلاہٹ اور کس طرح کا اسٹیٹمنٹ ہے. رانا صاحب آپ لوگ اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف پہلی بار عدم اعتماد لائی گئی, آپ لوگ اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے جب دوبارہ الیکٹ ہوئے صادق سنجرانی صاحب, آپ لوگ اتنے ہی کانفیڈنٹ رہے ہیں جتنے 3 منی بل اس سے پہلے پیش کیے گئے, لیکن ایٹ دا اینڈ کامیابی حکومت کی ہی ہوتی تھی. اب بھی کانفیڈنس تو ویسا ہی ہے نا, لیکن یقین دہانی ابھی بھی, خیر وہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا, لیکن آپ کی حکمت عملی ماضی میں ناکام ہوتی رہی ہے, اس سے مختلف اب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں فیصل صاحب, آپ میرا حال ہے ٹوٹلی جو بات کر رہے ہیں اس سے بہت ہی شاید مختلف ہے. یہ سچویشن ہے, بہت ہی مختلف سچویشن ہے. وہ لیجسلیشن تھی, ایک نارمل لیجسلیشن تھی. ہم نے کبھی بھی کسی ان کے بندے کو اپروچ نہیں کیا کہ آپ ووٹ لیجسلیشن میں ہمیں دیں. ہم نے کبھی کسی الائز ان کے جو کوئی ایک پارٹی بھی کسی کو اپروچ نہیں کیا, لیکن وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے اس دفعہ ووٹ نہیں دینا, ہم نے اس دفعہ ووٹ نہیں دینا, لیکن فائنلی ووٹ دیتے تھے. ہم پوچھتے تھے یار آپ تو کہتے ووٹ نہیں دینا, تو وہ کہتے تھے ہمیں فون آ گیا. تو وہ لیجسلیشن جس طرح کرائی جاتی تھی وہ سب کو آگاہی ہے کہ وہ لیجسلیشن شاید کچھ مقدر ادارے سمجھتے ہوں گے یہ لیجسلیشن ضروری ہے, یہ ہونی چاہیے. تو رانا صاحب یہ تو آپ نے دلچسپ بات کر دی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اب اگر خدا نخواستہ ایک مفروضہ ہے کہ یہ ناکام ہوتی ہے, تو پھر تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فون آ گئے تھے یا کسی کی مداخلت ہو گئی تھی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یہ حالات نہیں ہیں فونوں والے یا کسی اس طرح کے معاملات, لیکن فون آئیں گے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ فون آئے ہیں یا نہیں آئے. میں اس کا آپ کو پتہ چلے گا, ہمیں پتہ چلے گا, اور وہ اوپن لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں فون آئے ہیں, لیکن اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے. یعنی اب آپ مطمئن ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور جو بھی ہوگا فیئر اور فری ماحول میں ہوگا؟ نہیں, اسی وقت تو یہی ہے. جس طرح اگلے دن بھی ISPR کی تھا, وہ کوئی کسی ایشو پہ یہ میزائل والی بات پہ کر رہے تھے, جو DG ISPR ہیں, تو انہوں نے وہاں بھی کسی نے کویشچن کیا جرنلسٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بالکل سیاست سے لگ تھلگ گئے, اور یہ آپ یقین کر لیں کہ ہم لگ تھلگ گئے. آخری سوال رانا صاحب, آخری سوال
یہ آپ نے مارچ کو کیوں منتخب کیا جبکہ جون میں آپ بڑی آسانی سے، اگر 20 ارکان کی آپ کو حمایت حاصل تھی، بجٹ کو روک کے یا بجٹ کو نامنظور کرا کے بڑی آسانی سے عمران خان کو فارغ کر سکتے تھے، حکومت کو فارغ کرتے؟ یہ مارچ کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ نومبر کے جو تقرر تبادلے ہیں ان سے بھی کوئی تعلق ہے اس چیز کا؟ نہیں، نومبر تو بڑا دور ہے، میں آپ کو بتاؤں نومبر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تو جون سے بھی بہت دور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی ایک بالکل ٹائم ہے، بڑا کروشل ٹائم، کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے مارچ کا، جب یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ 8 تاریخ کو ہم نے یہ جمع کرانی ہے، تو یہ لیڈرشپ نے بڑا سوچ سمجھ کے ڈسکس کر کے کیا ہوگا، کیونکہ جب یہ ہوا ہے تو اس وقت یہ ان کی ہماری جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی اور جے یو آئی کی، یہ سارے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کو پتہ ہو اسلام آباد میں، تو اس فیصلے کے مطابق یہ جمع کرا دی گئی ہے۔ لیکن وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا سونر دا بیٹر، یہ میں آپ کو یہی لفظ کروں گا، سونر دا بیٹر، کیونکہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں جو اس میں وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دن بدن نیچے کی طرف جا رہے ہیں، عوام کی حالت، ملک کی حالت، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا سونر دا بیٹر، جتنی جلدی ہو سکے۔ ایک دن ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان پہ باری ہے ان کی حکومت کا، تو اس نظریے سے سمجھتا ہوں یہ فیصلہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم ہے جس سے وہ ایک آپشن کے طور پہ ایک آپشن آپ کے پاس بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مسلم کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، ایک تو اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے سیاسی لحاظ سے کہ مارچ میں ایک اویل کریں، اس کے بعد جو منی بل آئے گا تو اس پہ بھی ہم اگر موقع ملے تو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کی امیدوں کے برعکس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ فون آ گئے تھے، پھر کسی نے نہیں، ابھی تو فون کا خلائی مخلوق کا دباؤ آ گیا تھا، ہمارے تو منبر پورے تھے۔ اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں یہ بھی فیصلہ نہ کر پائیں، کیونکہ ابھی تک دیکھیں اتوار کے دن یقین دلایا گیا تھا میڈیا کو کہ جی اگلے 24 گھنٹے میں اتحادی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ اس 3 دن گزر چکے ہیں اس بات کو۔ دوسرا جو ارکان اسمبلی ہیں ان کا ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر عموماً قائم نہیں رہتے، وہ دیکھتے ہیں اپنا فائدہ، اور ان جلسوں کی وجہ سے ممکن ہے وہ پہلے جو او آئی سی بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، وہ میٹنگ بھی اس کے بعد شاید اعلان کریں کیونکہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے ایم این ایز اپنی لیڈرشپ سے تنگ ہیں تو کیا جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اسٹریٹجی ہے عدم اعتماد کی یا موجودہ حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی یا اسمبلی قبل از وقت توڑنے کی، پارلیمنٹ کو قبل از وقت رخصت کرنے کی، یہ درست ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور ادھر سے کچھ وہ 20 بندے جو اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ جن کی جگہ آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک فیکٹر تو ضرور ہے ہو سکتا ہے۔ لیکن ارشاد صاحب آج جو پرائم منسٹر نے سپیچ کی، لیکن ایک جو چیز ہے نا جی، یہ جو نومبر اتنی بے چینی بے تابی دکھائی گئی، یہ چند ماہ پہلے تک نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، عمران خان کو ہم شہید نہیں بنانا چاہتے، انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام نہیں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے جو رانا صاحب بیان کر رہے ہیں یا اپوزیشن کے دوسرے لوگ بڑے اعتماد سے بات کر رہے ہیں اور بظاہر حالات ایسے لگتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو نیریٹو تھا بعض لیڈروں کا جو جمہوریت پسند ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کسی پارلیمنٹ کو مدت پوری نہیں کرنے دیتی کسی منتخب حکومت کو، یہ غلط ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلے گا کہ یہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے جو کسی حکومت کو چین نہیں لینے دیتی اور مدت پوری نہیں کرنے دیتی۔ ارشاد صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پہلو جو ہے وہ چھیڑا ہے، آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی جی۔